Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Ikra Saghir Ahmed, episode 10. Let's start. शाम से रात होने को आई थी। बेजी परेशानी से बुरी तरह होल रही थी। एक परेशानी मिशेल की थी जो नामालूम किस वक्त घर से बगैर बताए चली गई थी। दूसरी ये थी कि शावेज अभी तक घर नहीं आया था। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। इसकी जहनी कैफियत से वो पूरी तरह आगाह थी। इसे दोबारा फ़ोन करके उन्होंने कहा था कि वो मिशेल को लेने इसके साथ जाएंगी ताकि इसके गुस्से को कंट्रोल कर सके, मगर शावेज ने जाते वक्त इन्हें फ़ोन नहीं किया था। इंतज़ार करके उन्होंने ऑफिस फ़ोन किया तो मालूम हुआ वो जा चुका है और इस वक्त से वो परेशान हो रही थी। खैरियत से इसके वापस आने की दुआएं मांग रही थी। कॉल बेल की आवाज़ पर वो बेकरारी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और दरवाज़ा खोलकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़िया इस बदमाश की माँ है। यहीं लेकर आया है वो मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती घर से उठाकर। सामने राफिया खड़ी थी इंस्पेक्टर और सिपाहियों के साथ। बेजी को सख्ता हो गया था। खातून शावेज यहाँ रहता है? इंस्पेक्टर की करारी बारोब आवाज़ इन्हें जल्द हवास में ले आई। इनकी ज़बान तो ना उठ सकी, सिर्फ अज़बात में गर्दन हिलाई। बुलाओ इसे। कहाँ है वो? वो दंदनाते हुए अंदर आ गए थे। साथ दो लेडी कांस्टेबल भी थी। वो घर में नहीं है। बेजी की हालत गैर होने लगी थी। पुलिस का नाम ही खौफ और दहशत की अलामत है और बज़ाते खुद इन्हें अपनी दहलीज पर मौजूद देखकर वो नीम मुर्दा सी हो गई थी। झूठ बोलती है ये, वो लोफर यहीं होगा। राफिया बेजी को नफरत से घूरकर बोली। सच सच बताओ। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल्स को ऊपर की जानिब तलाशी लेने का इशारा किया तो वो दोनों ऊपर की जानिब धर धर करती हुई गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे ने क्या किया है? बेजी कांपती हुई आवाज़ में इस्तफसार करने लगी। नीचे सिपाही तलाशी ले रहे थे, ऊपर लेडी कांस्टेबल्स। पूरे घर में इनके भारी बूटों की धमक गूंज रही थी। दरवाज़ा खोलने बंद करने की आवाज़ों से दरो दीवार लरज़ रहे थे। इनके बूट की हर धमक बंद होते हर दरवाजे की धार बेजी के दिल पर ज़रब बनकर लग रही थी। इनका चेहरा धुले लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था। जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। राफिया हाथ लहराकर तंजिया गोया हुई। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानती क्या हुआ है। शावेज कहाँ है? वो ऑफिस से घर नहीं आया। मैं इसी का ही इंतज़ार कर रही थी। वो रौनसी हो गई। राफिया की चुभती हुई निगाहों का सामना करना दुश्वार था। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये इन माँ बेटी की साजिश है। राफिया इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई। वो हाथ पर छड़ी मारते हुए बोला, सब मालूम कर लेंगे। कहाँ जा सकता है वो इस शहर से? दोनों लेडी कांस्टेबल्स और सिपाहियों ने भी इतला दे दी थी कि घर में और कोई नहीं है। हाय हाय, कहाँ ले गया मेरी बच्ची को? इंस्पेक्टर साहब, मालूम करें इस चंडाल बुढ़िया से। इसने बेटे के साथ मिलकर मिशेल को छुपाया है। वो मचल कर इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई और कबल इसके कि इंस्पेक्टर साहब कुछ कहते, दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर इंस्पेक्टर समेत सब अलर्ट हो गए। जाएं आप यहाँ से। शावेज के हमरा आईजी पुलिस बिलावल खान था। इसकी सख्त बारोब आवाज़ पर लम्हे भर को इंस्पेक्टर भुखलाया, फिर सल्यूट मारकर वो बाहर निकल गया तो इसके साथी भी सल्यूट मारते हुए बाहर निकल गए। ये सब क्या है शावेज? बेजी इसकी जानिब बढ़ी तो इसने बाजुओं के घेरे में ले लिया। बेजी के आंसू बेकाबू हो गए थे। मेरी बेटी कहाँ है? राफिया, जो एकदम बदल जाने वाली सूरत हाल से भौंचका रह गई थी, बिलावल खान को इग्नोर करके इससे मुखातिब हुई। वो मेरी बीवी है। मुझे इख्तियार है जहाँ चाहे इसे रखूँ, इसने तेज़ी से कहा। देख रहे हैं आप आईजी साहब, आपके शहर में क्या हो रहा है। दिन दिहाड़े एक शरीफ लड़की को ये बदमाश घर से उठाकर ले आया और अब कहता है ये इसका शौहर है। मिशेल इस घर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, किसी घसियारी की औलाद नहीं जो कोई उठ कर आएगा और ख़ुद को इसका शौहर बताकर उठाकर ले आएगा। बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी इससे शादी हुई है? कोई गवाह है तुम्हारे पास जो गवाही दे सके? वो हथियार फेंकने वालों में से ना थी। एक गवाह तो मैं खुद हूँ इस शादी का। अगर चाहें तो निकाहनामे पर मेरे साइन देख सकती हैं। बिलावल खान मुस्कुराकर गोया हुए। आईजी साहब, आप मजाक कर रहे हैं? वो बुखला उठी। मेरा आपका मजाक का रिश्ता है और ना ही मौका। ये जो कुछ भी आपने किया जुर्म है, लेकिन शावेज की सिफारिश पर मैं आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर रहा। मगर याद रखिएगा, आइंदा आपने कोई दूसरा ड्रामा करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल रियायत नहीं करूँगा।
شریف لوگوں کی عزت سے کھیلنا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ بلاول خان نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ رافعہ کچھ دیر تو کھڑی رہیں، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئیں۔ اب اجازت دیں شاویز، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ بہت شکریہ انکل، آپ نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ۔ شاویز نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے مشکور لہجے میں کہا۔ نو تھینکس، اگر کوئی پرابلمس ہوں تو ضرور یاد رکھنا۔ حسن بیگ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، وہ تو میں کبھی اتار نہ پاؤں گا، لیکن آپ کا کام کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی۔ وہ انہیں ان کی کار تک چھوڑ کر آیا تو بیجی منتظر تھی۔ کیا ہوا ہے یہ سب؟ مشیل کہاں ہے؟ تمہیں کیسے معلوم تھا گھر پر پولیس آئی ہے؟ آرام سے بیجی، اتنے سوالات کے جواب میں خالی پیٹ نہیں دے سکتا، پہلے کھانا لگائیں۔ بلکہ میں خود لگاتا ہوں۔ بیجی کی حالت کے پیش نظر وہ کچن کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ بیجی نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ لمحوں کی اس کارروائی نے ان کے ہاتھ پاؤں بے جان کر ڈالے تھے۔ وہ خود کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ شاویز نے کھانا لگایا اور اپنے ساتھ زبردستی انہیں بھی شریک کیا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے بنائی اور 2 مگوں میں ڈال کر بیجی کے پاس لے آیا اور مختصر طور پر انہیں سب بتا ڈالا۔ مشیل کہاں ہے اور تمہیں پولیس کا کس نے بتایا؟ رافعہ بیگم کی طبیعت کو جانتے ہوئے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً پولیس کو لے آئیں گی، اس لیے میں نے بلاول انکل سے رابطہ کر کے انہیں پوری تفصیل سمجھائی اور وہ میرے ساتھ آنے پر راضی ہو گئے۔ وہ چائے پیتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ مشیل کہاں ہے؟ بیجی اس کی جانب دیکھتے ہوئے پھر بولی۔ آپ کی پہنچ سے بہت دور۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پہیلیاں مت بھجواؤ، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ بیجی کو اختلاج قلب ہوا۔ پلیز بیجی، آپ مجھ سے معلوم مت کریں ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہو؟ وہ ٹھیک ہے اور اس وقت آپ کی پہنچ سے دور رہے گی جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شاویز، بیجی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جس ذلت کے سمندر کو میں عبور کر کے آیا ہوں، اگر مجھے آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی زندہ نہ آتا۔ ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے، بیجی نے ہول کر کہا۔ آپ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، اب بھی مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ دیں گی میرا ساتھ؟ اس لمحے اس کے انداز میں اتنی بے چارگی و معصومیت تھی کہ بیجی کا موم سا دل پگھل گیا۔ ہاں، میری ممتا تمہارے لیے ہی وقف ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ شکریہ بیجی، بہت شکریہ، آپ نے ایک بوجھ سے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ کی کرنیں روشن ہو گئیں۔ ہیرا رضوی کو دھن سوار ہو گئی تھی غریب عورتوں کے لیے روزگار تلاش کرنے کی، اور اس کام کے لیے وہ مختلف علاقوں کے سروے کرتی پھر رہی تھی۔ فرح ان کے ساتھ تھی۔ روز وہ کچی آبادیوں کے علاقوں میں جا نکلتی اور وہاں جا کر انہیں روز نئی کہانیاں ملتی جو سچی بھی ہوتی اور پریشان کر دینے والی بھی۔ غربت و افلاس کے جبڑے تلے بھنچے غریب لوگوں کی جہاں ایک وقت کھانا بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملتا ہے، دوسرے وقت کی وہاں کوئی آس ہی نہ تھی۔ وہاں جا کر ان لوگوں سے مل کر انہیں معلوم ہوا غربت کا آسیب کس طرح ان کی خوشحالی اور مسرتوں کے ساتھ ساتھ عصمتوں کو بھی نگل رہا تھا۔ غربت اور مفلسی کی بدترین صورتحال نے بے شمار دوسری برائیوں میں بڑی برائی عصمت فروشی تھی جو تیزی سے پھیل رہی تھی۔ آپی، کیا غربت اتنی خوفناک ہے کہ انسان سے اچھے برے جائز ناجائز کی شناخت چھین لے؟ رضیہ نام کی لڑکی سے اس کی داستان حیات سننے کے بعد گھر واپسی پر ہیرا تعصب زدہ لہجے میں مخاطب ہوئی۔ اعتدال ہر جگہ ضروری ہے، خواہ معاملات کی نوعیت کچھ بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے جہاں غربت ہو وہیں صرف بے راہ روی پائی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ غربت و عمارت، خوشحالی ہو یا بدحالی، اگر ان میں توازن نہ ہو تو دونوں راستے بدحالی کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ لیکن آپی، ان میں ایک بات مشترک ہے کہ ہمیں اس قسم کی جتنی لڑکیوں اور عورتوں سے ملے ہیں وہ شوقیہ اس بدترین پیشے کو اپنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اس گناہ آلود فعل سے بچنا چاہتی ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ان کے ضمیر مردہ نہیں ہوئے، صرف مجبوریاں ہی انہیں اس غلاظت کو اپنائے رکھنے پر مجبور ہیں۔ ہیرا پریشان تھی۔ میں چاہتی ہوں آپی، ہم ایک ایسا انڈسٹریل ہوم بنائیں جہاں ان ہنرمند خواتین سے ان کے ہنر کے مطابق کام لیں اور پھر ان کے کام کو بوتیکس، شاپس وغیرہ پر فروغ کر کے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ایسے انڈسٹریل ہومز
تو یہاں ہر گلی ہر محلے میں کھلے ہوئے ہیں جہاں سے ان ہنرمند عورتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرح پرسوچ انداز میں بولی، فائدہ ہوتا ہے، مگر بات ساری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے بے حس و ضمیر لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ان غریب عورتوں سے کام تو بے حساب لیتے ہیں۔ ان کا کام آگے مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے، مگر انہیں جائز منافع دینے کے بجائے چند روپوں میں تنخواہ دیا جاتا ہے اور اپنا بینک بیلنس بڑھایا جاتا ہے۔ اسی منافقانہ طرز عمل کے باعث غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور سرمایہ داروں کے سرمایہ آسمان تک جا لگے ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے کبھی بھی غریبوں کو حق نہیں دیا۔ معاشرے کے بگاڑ نے لوگوں کے ذہنوں کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل و زنا جیسے گناہوں نے کام کو برا نہیں سمجھتے۔ پھر ہم کس طرح اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ ہم حقدار کو ان کا جائز حق دیں گے تاکہ وہ بھی 3 وقت کی روٹی سکون سے کھانے کے علاوہ تن بھی ڈھانپ سکیں۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آپی تو سمجھے ہم نے دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہیرا پرجوش لہجے میں گویا ہوئی تو فرح نے انشاءاللہ کہا، سائرہ بیٹی پانی پلا، بڑی مشکل ہوئی مگر کام ہو گیا، اب دیکھنا باکر کیسے سدھرتا ہے۔ نیم کے پیڑ کی سب سے اونچی شاخ پر بندھوایا ہے تعویذ میں نے، جیسے جیسے تعویذ ہوا سے اڑتا رہے گا ویسے ویسے باکر کی بے چینی و بے قراری بڑھتی جائے گی اور ایک دن وہ تمہیں لینے آ جائے گا بغیر کسی فرمائش و مطالبے کے۔ زرینہ نڈھال سی پلنگ پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی، اماں آپ درخت پر کس طرح چڑھیں؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ سائرہ گلاس انہیں پکڑاتے ہوئے خفگی سے بولی، ہے نا پگلی، میں اس عمر میں درخت پر چڑھوں گی جب مجھ سے زمین پر بھی ٹھیک سے نہیں چلا جاتا؟ ارے ایک بچے کو 10 روپے دے کر اوپر چڑھوایا، وہ بچہ ہی باندھ کر آیا ہے سب سے اونچی ٹہنی پر تعویذ۔ وہ پاؤں سے چپل اتار کر دراز ہوئیں، تمہیں جو چیزیں استعمال کرنے کو دی ہیں کر رہی ہو نا؟ میرا دل نہیں مانتا اماں، تم جو کر رہی ہو مجھے پسند نہیں ہے، یہ سب فضول کام ہے۔ اگر ایسی باتوں میں دم ہوتا، سچائی ہوتی تو آج کوئی پریشان حال نہ ہوتا۔ پھر ہمارے مسائل، ہماری تکلیفیں ہم بھگت رہے ہیں، کسی دوسرے کو کیا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے قریب بیٹھ کر ناصحانہ انداز میں کہنے لگی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کا انہیں پوری طرح احساس ہوتا ہے، تبھی تو وہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اماں جب ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، اس کے حکم کی ہر شے تابع ہے، پھر ہم خود ہی کیوں اللہ سے مانگے؟ ہمارے مانگنے میں جو تڑپ و لگن ہوگی وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ میرا دماغ خراب مت کر سائرہ، یہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں تیری خوشی، تیرے گھر بس جانے کے لیے کر رہی ہوں، مجھے شوق نہیں ادھر ادھر دھکے کھانے کا۔ جوتوں نے کہا وہ بھی درست ہے، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر ہمارے مذہب میں دعاؤں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ دعائیں وہ طاقت رکھتی ہیں جو تقدیر کو بدل ڈالتی ہیں، جو ہم مانگیں گے وہ دعائیں تاثیر رکھیں گی۔ چپ کر، مجھے پیر صاحب نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ تو یہ سب نہیں مانے گی کیونکہ تجھ پر ہی کام کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے سائرہ کو ڈانٹا۔ ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو، ایسے ہی ایک پیر صاحب کا، ذرا خاموشی سے سننا۔ کسی گاؤں میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کے ہاں گئے۔ صبح اذان ہوئی تو مریدنی نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی، لیکن پیر صاحب خراٹے لیتے رہے۔ مریدنی کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پیر ہو کر نماز سے غفلت کر رہے ہیں، رہ نہ سکی، احترام سے بیدار کیا، یا حضرت نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضرت نے دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہوئے چادر منہ سے ہٹائی کیونکہ ان کی میٹھی نیند میں خلل اندازی کی گئی تھی۔ وہ لگے انگڑائیاں لینے۔ سورج نکل آیا، اب خفت کی وجہ سے کچھ بن نہ سکا۔ ایک نرالی منطق سوجی، چادر سے منہ ڈھانپ کر اس طرح بیٹھے گویا مراقبے میں ہوں۔ 2-4 منٹ بعد نمائشی جھرجھری لی اور گویا ہوئے، اللہ پناہ میں رکھے، کیا بات ہے! ہمارے ایک مرید دریائے جمنا میں سفر کر رہے تھے، یکایک کشتی ڈاواں ڈول ہوئی، انہوں نے ہمیں پکارا، لہٰذا ہم نے کشتی کو پیٹھ سے روکا اور بڑی مشکل سے راہ راست پر لے آئے۔ سبحان اللہ!
کیوں نہ ہو، آخر ہمارے مرشد صاحب کی کرامت ہے نا۔ وہ سیانی عورت تھی، پلیٹ میں گھی اور چینی ڈال کر اوپر چاولوں کی تہہ جمائی اور لا کر پیر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ چشم زدن میں پیر صاحب چاولوں پر ٹپکے، لیکن گھی اور چینی ندارت دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ مریدنی ادب سے بولی، کھاتے کیوں نہیں؟ پیر صاحب غصے سے گویا ہے، کھاؤں خاک، گھی اور چینی تو ہے نہیں۔ وہ پردہ ہٹنے کی منتظر تھی۔ چمچے سے چاولوں کو ادھر ادھر ہٹایا تو نیچے گھی اور چینی کی وافر مقدار نمودار ہوئی۔ یہ کیا ہے، تمہارے باپ کا سر؟ 600 میل دوری سے ڈگمگاتی کشتی تو نظر آ گئی، لیکن شہرک سے قریب گھی اور چینی کا پتہ نہ چل سکا۔ یہ کہہ کر داڑھی پکڑ کر پیر صاحب کی مرمت شروع کر دی، اور پیر صاحب خود کو چھڑا کر ایسے بھاگے کہ پھر کبھی پلٹ کر اس طرف نہ دیکھا۔ وہ کمبخت جعلی پیر ہوگا، زرینہ اطمینان سے بولی۔ شاویز مشل کو ایک زیر تعمیر فلیٹ میں لے آیا تھا۔ یہ ایک غیر آباد علاقہ تھا جہاں بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے۔ یہ اس کے دوست کا فلیٹ تھا جو ملک سے باہر تھا۔ فلیٹ اندرونی طور پر مکمل تھا، دوسروں میں کام ہو رہا تھا۔ مشل کو یہاں بے ہوش چھوڑ کر گیا، گھر سے بیجی کو سمجھا کر آیا تھا کہ کچھ عرصہ انہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ بیجی اس کی بہتری چاہتی تھی۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ وہ مشل پر سختی نہیں کرے گا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اسے بھی اپنا رویہ درست نہ لگا، بار بار ہاتھ اٹھانا گھٹیا فعل لگا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی رافعہ کو جیتنے نہ دے گا۔ جو بندھن اس نے مجبوری میں باندھا تھا وہ اب چیلنج بن گیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ ایک کرا کے ساتھ مشل نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی نگاہیں سیدھی سامنے بیٹھے شاویز سے ٹکرائی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں دہکتے شعلے نے اس کے حواس لمحے میں بیدار کر دیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور چونک کر کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اجنبی اور بالکل سادہ کمرہ تھا، ہر قسم کی آرائش اور آسائش سے محروم۔ خاموشی اتنی دبیز تھی گویا وہ اس دنیا کا حصہ نہ ہو۔ پہلی دفعہ اس کا دل خوف نامی شے سے آشنا ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے شاویز کی جانب دیکھا۔ وہ اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے کوئی طوفان اپنے اوپر سکوت سناٹا طاری رکھتا ہے۔ اسے سخت وحشت ہونے لگی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، رہنے کی جگہ ہے، لیکن یہ وہ گھر تو نہیں ہے۔ اس گھر کے تم قابل نہیں ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت وہ بالکل بدلی ہوئی، ڈری سہمی، خوفزدہ عام سی لڑکی تھی۔ تمام تیزی اور تراری ہوا ہو چکی تھی، جبکہ وہ ازحد پرسکون انداز میں اٹھ کر کھڑکی کی کھی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ایک قہر آلود رات تھی۔ شہر کی نسبت یہاں زیادہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ موسم سرما کی راتیں طویل و خاموش ہوتی ہیں، کسی عمر رسیدہ کی طرح جو اپنی تمام عمر پرشور ہنگاموں اور زندگی کی گہما گہمی میں گزار کے عمر ڈھل جانے پر خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی اپنے اندر بہت معنی و اسرار رکھتی ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہوا تھا، رات کا ابتدائی حصہ تھا، مگر اندر باہر پھیلی جامد خاموشی اس کے اعصاب پر گراں گزرنے لگی تھی۔ ماحول کی ساری خاموشی و وحشت اسے اپنے وجود کا حصہ لگنے لگی تھی۔ چند گھنٹے قبل جس اذیت کے صحرا کو عبور کر کے وہ آیا تھا، وہ اس کے بلند حوصلے، برداشت اور ضبط کی کڑی مثال تھی۔ اسے خود اپنے آپ پر حیرت تھی۔ وہ خود کو اتنا مضبوط اور بلند حوصلہ نہ سمجھتا تھا۔ مرد کتنا ہی اعلیٰ ظرف کا مالک کیوں نہ ہو، اپنی حمیت پر حملے برداشت نہیں کر سکتا۔ عزت نفس، انا خودداری، یہی تو انسانوں کی دولت، ان کی میراث ہوتی ہے۔ مشل سے تعلق جوڑنے کے بعد اسے ان احساسات کو بار بار تھپک تھپک کر گہری نیند سلانا پڑتا، جو فوراً ہی کسی ضدی و بدتمیز بچے کی مانند مچلنے لگتے تھے۔ وہ ایثار پیشہ تھا، اس کی وسعت قلبی و قوت برداشت قابل ستائش تھی، مگر بار بار اپنی خودداری و حمیت کی ریزہ ریزہ ہونے کی تکلیف نے اسے اندر سے نڈال کر ڈالا تھا۔ پھر آج رافعہ بیگم کے اخلاق سے گری ہوئی بکواس مصدات اس پر گھر پولیس لے آنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا، اور جو بھی کچھ ہوا اس سب کی وجہ مشل کی ذات تھی، جس کی بے حسی، بے وقوفی اور بے مروتی ہمیشہ ہی عروج پر رہتی تھی، جس کی آنکھوں پر ابھی تک خود غرضی اور تکبر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ وہ خود کو کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی سمجھتی تھی، وہ باپ جو کبھی کروڑوں کا مالک تھا،
وقت کی بدلتی کروٹ نے جسے عرش سے فرش پر لاپٹ رکھا تھا اور وہ منہ چھپائے دور دراز علاقے میں اقامت پذیر تھا۔ اگر اس میں انسانیت نہ ہوتی، رشتوں کا تقدس، مروت، رواداری مزاج کا حصہ نہ ہوتی، تو وہ بھی اسی طرح بے حسی و بے رحمی سے اس کی حیثیت و وقت کا احساس دلا کر اپنی تذلیل و تحقیر کا بدلہ لے سکتا تھا، جس طرح وہ اس کی عزت و وقار کو اپنی دو دھاری زبان سے گھائل و پامال کرتی آئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل نہ تھا، وہ اس کو اس کے اندازے سے بھی زیادہ ہزیمت پہنچا سکتا تھا۔ بات پھر اس کی قوت برداشت اور صابرانہ تربیت کی آ جاتی تھی۔ کاش اس کے مزاج میں اتنا تحمل اور برداشت نہ ہوتی، یا پھر اتنی برداشت و درگزر سے کام لینے والا نہ ہوتا، تو آج یہ تعلق توڑ دینا جس تعلق نے اسے ماسوائے اذیتوں اور رسوائیوں کے دیا کیا تھا۔ قہر بڑھتی جا رہی تھی، ہر شے کثیف دھوئیں میں ملفوف دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ماحول ساکت تھا، ہواؤں کی سرسراہٹوں میں برفیلی ٹھنڈک گھلی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، سر ایک وزنی پتھر کی مانند ہو گیا تھا۔ ازسرونو اپنی توانائیاں کو یکجا کیا، ہمت و حوصلوں کو بلند کیا، اندر پھیلتے اضطراب و انتشار کو رد کر کے کھڑکی بند کر کے پلٹ آیا۔ مشیل کسی بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نافہم سے تاثرات تھے، غصہ، طمطراق، جھنجھلاہٹ اور بیزاری مفقود تھی۔ اس پر آگہی کے نئے دروا ہوئے تھے، ادراک و فہم کی پہلی سیڑھی پر اس کے قدم بڑھے تھے۔ شعور کے دریچوں سے سچائی کے آنگن میں جھانکنے کی سعی اس نے شروع کر دی تھی۔ مشیل! گہرے سکوت میں اس کی گمبھیر اور سنجیدہ خوبصورت آواز ابھری تھی۔ مشیل نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کو نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ شاویز کی بولتی نگاہوں میں ایسی ہی کوئی کشش تھی جس نے اسے گھبرا کر نگاہوں کے ساتھ چہرہ جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے تمہیں سمجھانے کی، راہ راست پر لانے کی، پیار، نرمی، غصہ، ہر حربہ، حتیٰ کہ ہاتھ اٹھانے جیسا غیر اخلاقی فعل بھی میں نے آزمایا، مگر تمہیں نہ سمجھنے سے دلچسپی تھی، نہ تم سمجھیں، بلکہ تم نے ہر طریقے، ہر انداز سے مجھے ہرٹ کیا۔ نہ صرف مجھے، بلکہ بیجی جیسی ازہد شفیق اور مہرباں بزرگ کو بھی خاطر میں نہ لائیں، اور ان کے کہنے پر ان کی خاطر ہی میں نے سب برداشت کیا۔ لیکن آج جو کچھ بھی ہوا، اس نے وہ سب ختم کر ڈالا جو میں برداشت کر رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھ گیا، اس کا لہجہ بے حد سنجیدگی لیے ہوئے تھا، وجہ چہرے پر بھی بلا کی سنجیدگی تھی۔ مشیل سر جھکائے، لب بھینچے خاصی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی تھی، جو آج سے قبل مفقود تھا، ورنہ وہ ایک سوال کے 70 جواب دینے کے عادی تھی۔ اب سے تم اپنے ہر عمل کے جواب دہ خود ہوگی۔ بہت سوچ سمجھ کر چال چلنا کہ اب ہر چال تم پر واپس لوٹائی جائے گی۔ کوئی رعایت، کوئی بچت، کوئی مروت ملحوظ خاطر نہ رکھی جائے گی۔ رواداری و لحاظ کا رشتہ ہم میں اب استوار نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ وہ سختی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کتنی دیر سے وہ اماں کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رات کو اصغر نے اطلاع دی تھی کہ فریہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ بتا کر وہ رکا نہیں تھا، عجلت میں چلا گیا تھا۔ زرینہ بیگم کو بیٹے کا اس طرح اجنبی انداز میں اطلاع دینا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، پھر اس کا غیروں کی طرح اطلاع دے کر فوراً چلے جانا ان کا دماغ گھما گیا۔ اماں، بھائی سے معلوم تو کرتی کہ بھابھی کس ہسپتال میں ہے؟ سائرہ اندر آتی ہوئی پریشان کن لہجے میں بولی۔ کیا معلوم کرتی اور کیوں معلوم کرتی؟ میں لگتی کون ہوں بھلا اس کی؟ حسب عادت وہ غصے میں آ چکی تھیں۔ اماں، یہ وقت شکووں کا نہیں ہے، ہمیں اسپتال چلنا چاہیے۔ پتہ ٹھکانہ بتا کر گیا ہے وہ، اس طرح چلتے چلتے بتا کر گیا ہے جیسے کسی غیر کو بتایا کرتے ہیں۔ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ مجھے وہ ساتھ چلنے کے لیے کہتا یا بتا کر چلا جاتا کہ بہو کس ہسپتال میں ہے؟ کیا ہم جاتے نہیں؟ ہمارا حق نہیں ہے؟ اگر وہ باپ بننے والا ہے تو میں دادی نہیں بنوں گی؟ تم پھپھو نہیں کہلاؤ گی؟ کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ ہمیں ارمان نہیں ہے اپنے بچے کے دنیا میں آنے کا؟ آخر میں ان کا لہجہ آنسوں کے یورش سے بھیگ گیا اور وہ چہرہ دوپٹوں میں چھپا کر رونے لگی۔ سائرہ دکھ سے ڈھہ سی گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کی ماں زبان کی جس قدر کڑوی ہے، ان کا دل اس قدر ہی گداز و کدورت سے پاک ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کی کوئی بھی بات، خواہ بری ہو یا اچھی،
صاف گوئی سے اس فرد کے منہ پر کہہ دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کے اندر اس کے لیے کوئی بغض یا کینہ نہ رہتا تھا۔ صاف گو اور منہ پھٹ لوگ کبھی بھی لوگوں کے پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ ان چاپلوس اور کینہ ور لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف اور توصیف کے پل باندھ دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی اور بدگوئی میں ملوث رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت خطرناک اور ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ زرینہ بھی اپنی صاف گوئی کے باعث لوگوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھی جاتی تھی، اور ان کی اس عادت نے ان کے بہو فریحہ کو اول روز سے ان سے متنفر ہونے کا موقع دیا تھا۔ پھر اب تو یہ دستور سا بن گیا ہے کہ شادی سے قبل بھائی بیٹے کتنے ہی چاہنے والے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے ہوں، بہوؤں کے آتے ہی وہ رفتہ رفتہ پہلے والے سارے رویے، محبتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ ہر بات بیوی کے کانوں سے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہر منظر بیوی کی نگاہوں سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ زبان ان کی ہوتی ہے لفظ زوجہ محترمہ کے ازبر کرائے ہوئے ہوں۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ اصغر بیوی کی چند روزہ رفاقت میں ماں بہنوں کی برسوں کی محبت فراموش کر بیٹھا تھا، اور آج اس اہم موقع پر ماں کو ساتھ لے جانے کے بجائے سرسری طور پر بتا کر گیا تھا۔ ایک ماں کی اس سے بڑھ کر تذلیل مزید کیا ہو سکتی تھی؟ اماں رو نے سزا و جزا کا سلسلہ صرف آخرت کے لیے وقف نہیں ہے، یہ یہاں بھی جاری ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، اچھا برا، جائز و ناجائز، یہ سب مکافات عمل بن کر قدرت ہمارے ساتھ دہراتی ہے۔ مکافات سے کوئی نہ بچ سکا، بھائی باپ بن جائیں گے، بھابھی ماں، اور یہ رشتے ہی انہیں آپ کے درد کا احساس دلائیں گے۔ سائرہ خود کو سنبھال کر ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ اصغر نہیں آیا۔ ساری رات ان دونوں کی پریشانیوں تفکرات میں گزری۔ فریحہ کی فیملی کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس نے وہاں فون کر کے معلوم کیا تو جواب ملا وہ لوگ گھر خالی کر کے جا چکے ہیں۔ ان کی موجودہ رہائش کا کسی کو معلوم نہ تھا۔ دوسرے دن شام کو اصغر آیا، خاموش پرشکن لباس، بکھرے بکھرے بال، بے ترتیب حلیہ۔ وہ کسی سے مخاطب ہوئے بنا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا، ساری رات ہم پر قیامت بن کر گزری اور وہ منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری کوئی اوقات اس کی نگاہوں میں نہیں ہے؟ گھر میں بڑی دھول مٹی بن گئی ہوں۔ وہ دلاسا دیتی سائرہ سے غصے اور دکھ سے مخاطب ہوئیں۔ اماں، میرا دل گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ بھائی کا اس طرح آنا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جانا، کوئی بات ہوئی ہے؟ سائرہ پریشان نگاہوں سے بھائی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر روحان سے لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، شادی کے بعد اس کا یہی وتیرہ بن گیا ہے۔ دل چاہا تو ماں سے بات کی، ورنہ بیگانوں کی طرح صبح شام یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اسی عادت نے تمہیں خور کر رکھا ہے اماں۔ موقع محل دیکھ کر بات نہیں کرتی۔ بھائی کی اس طرح آمد نے اس کے اندر عجیب بے چینی پھیلا دی تھی۔ زرینہ کو عادت کے مطابق شروع ہوتے دیکھ کر وہ زچ لہجے میں بولی، ہاں ہاں، سب کو میری زبان نظر آتی ہے، کوئی میرا دل نہیں دیکھتا۔ ان کو چھوڑ کر سائرہ اصغر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ اندر سے لاک نہ تھا، ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے اصغر کو آواز دی اور اس کے آ جاؤ کہنے پر اندر داخل ہو گئی۔ اندر صوفے پر وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ارد گرد کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی بھابھی کیسی ہیں؟ اصغر کی متورم آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر وسوسے جاگ اٹھے۔ وہ بے اختیار اس کے جانب بڑھی تھی۔ سائرہ، فریحہ ٹھیک ہے، لیکن منا نہیں رہا، وہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ ابھی اسے دفنا کر آ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اس کی ننھی منی قبر بنا کر آ رہا ہوں۔ اصغر رو رہا تھا۔ سائرہ بھی اس خبر پر رو پڑی تھی، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی زرینہ، جو تجسس کے باعث دروازے کے پیچھے کھڑی پوتے پوتی کی خوشخبری سننے کو بےتاب تھی۔ اس خبر نے ان کے حواس جامد کر ڈالے۔ انہیں محسوس ہوا کسی نے ان کا کلیجہ نوچ ڈالا ہو۔ انہوں نے لڑکھڑاتے وجود کو چوکٹ پکڑ کر سنبھالا۔ اس وقت وہ دوہرے صدمے کے زیر اثر تھی۔ اول ان کا پہلا پوتا مردہ پیدا ہوا، دوئم انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ وہ اس کا پہلا اور آخری دیدار کرتی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ اپنا بے جان ہوتا وجود گھسیٹ کر کمرے میں بند ہو گئیں۔ سائرہ ان کی حالت سے بے خبر اصغر کو دلاسے دے رہی تھی، اس کا دکھ بانٹ رہی تھی۔ اسے احساس تھا اس کی بیگانگی اور اجنبیت کا سلوک جو اس نے ان کے ساتھ کیا، اسے ان رویوں کی بدصورتی کا پوری طرح احساس تھا۔
وہ ٹھنڈا دماغ رکھنے کی عادی تھی، ماں کی طرح جذباتی نہیں، بہت ہمت و حوصلے سے اپنی کیفیت کو چھپا کر وہ دلجوئی کر رہی تھی۔ اصغر اس وقت دکھ و ملال کے گہرے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خوشی و دکھ ایک ساتھ پایا تھا۔ پہلی بار باپ بننے کی مسرت میں 9 ماہ سرشار رہا تھا، انوکھے مسرور جذبات کے ساتھ ایک دن میں ہی اولاد کو پانے اور کھونے کی تکلیف دہ عمل سے بھی گزرا تھا۔ اولاد کو کھونے کا دکھ سہانے روح ہوتا ہے۔ اس دکھ میں انسان موم کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کی دلجوئی نہ کرے تو، مگر دکھ ہوتا ہے۔ سائرہ نے اس کے کپڑے پریس کیے، وہ نہا کر آیا تو زبردستی چائے پینے پر مجبور کیا۔ اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی، اصغر پہلے والا اصغر بن گیا۔ مسرت کے لمحات میں ساتھ دینے والے ہمارے دھیان سے محو ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے دکھ و تکلیف میں شریک رہتے ہیں وہ کبھی فراموش نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے قلب میں دھڑکنوں کی طرح بستے ہیں، رگوں میں خون بن کر دوڑتے ہیں۔ دکھ میں اپنائیت کی شناخت ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت خود کو سنبھال چکا تھا، دکھ کی گہری چاپ اس کے لہجے میں موجود تھی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے سائرہ، میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور مجھے محسوس ہوا میرا اس کا صدیوں کا رشتہ ہے۔ اس کی صورت میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے میں اس سے جدا ہو کر جی نہیں پاؤں گا، میں کیسے بھلاؤں گا اسے۔ اصغر ایک بار پھر بے اختیار ہو گیا تھا۔ بھائی، آپ اپنے بیٹے سے چند گھنٹوں میں اتنے مانوس ہو گئے کہ آپ کو اب کسی چیز میں کشش اور زندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر اماں کا سوچیں، انہوں نے کتنے سال آپ کو لاڈ پیار اور محبت سے پالا، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ جانا، پھر آپ ان سے اتنی دور کیوں ہوئے کہ آج یہ افسوسناک صورتحال پیش آ گئی کہ آپ ان کے پوتے کو لحد میں بھی اتار آئے اور وہ کل رات سے اب تک بے تابی سے کوئی خوشخبری سننے کی منتظر ہے۔ انصاف سے سوچیے گا بھائی، دکھ آپ کا بڑا ہے یا ان کا؟ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ سائرہ کو انہی لمحات کا انتظار تھا۔ وہ لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانے کی عادی تھی۔ سائرہ اسے آئینہ دکھا کر جا چکی تھی۔ وہ ضمیر کے اس آئینے میں اپنی صورت کو بس صورت کر ہی دیکھ کر لرز اٹھا۔ آج سے قبل جو اس نے کیا وہ رتی رتی اسے یاد آنے لگا۔ اسے اپنا دکھ ماں کے دکھ کے آگے حقیر و بے وقت لگا۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah, I'll upload episode 11 in next video. Till then, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.